हुजूर फरमाते हैं बंदा अल्लाह के साथ जिस तरह का गुमान करता है रब भी उसके साथ उसी तरह का मामला फरमाता है। सखावत का मिजाज तो पैदा करें। हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है, आप इरादा तो करें कि या अल्लाह तू दे मैं तेरे बंदों में बांटूंगा। आप इरादा तो करें, वो करीम है, अता करते कहाँ देर लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावत, और किस तरह की सखावत, उस सखावत का अंदाज क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया तो उसने ना दो पहाड़ियों के दरमियान खड़ी हुई बकरियों का रेवड़ी मांग लिया। तो ये हुजूर का दरबार है ना, महबूब ने भी सारा ही अता कर दिया, सारा ही दे दिया करीम महबूब ने। अब वो देहाती आदमी था, गांव जाके ना अपने हिसाब से ऐलान कर रहा है। हर आदमी का ऐलान करने का स्टाइल भी अपना होता है ना। वो अपने गांव जाके अपने हिसाब से ऐलान करता है, कहता है सारे मदीने चले जाओ, हुजूर तो इतना देते हैं कि गुर्बत का डर ही दूर हो जाता है। सारे चले जाओ मदीना मुनव्वरा। महबूब तो यूं बांटते हैं। वो मेरे दोस्त, सखावत कहाँ से शुरू करनी है। हुजूर ने फरमाया 2 का खाना 3 खा लिया करो, और 3 का 4 के लिए काफी है, और 4 का 5 के लिए। आप मिजाज तो बनाए बांटने का, इरादा तो करें देने का। फिर देखिए अल्लाह ताला क्या अंदाज इख्तियार करता है। रसूलुल्लाह बांटते, नबी पाक अता करते, और फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। हुजूर ने जिसको दिया है ना उसे भी देने वाला ही बना दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अदा। फिर एक और बात, कभी कभी ना लोग हमसे कुछ ऐसी चीज़ों का मुतालबा भी करते हैं जो बज़ाहिर हमारे लिए मुश्किल होती है। मैं आपको सही बताता हूँ, उन कामों को बाज़ों का तबीयत नहीं चाह रही होती, और बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा होता है कि यार ये काम जो है ना ये ठीक नहीं। आप तुम ना वक़्त देख रहे हैं, ना आप माहौल देख रहे हैं, ना मौसम देख रहे हैं। वो बाज़ोकात ऐसे मुतालबात कर दिए जाते हैं जो ठीक नहीं होते। लेकिन मेरे महबूब के इखलाक़े आलिया का ये भी कमाल है कि हुजूर ना हमेशा कोशिश करते थे आने वाले की दिलजोई कर दी जाए। चले अगर उसने बेमौसमी बात कर दी है तो यहाँ से ही रंग थोड़ा बदल लिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते ना, तो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के गुलाम और लौंडियाँ ना अपने अपने प्यालों में पानी लेके आती, तो पानी आगे करती कि इसमें अपना हाथ डुबो दे। बुखारी मुस्लिम में सिया सित्ता में आपको हदीसें मिलेंगी। यानी उनका अकीदा था कि महबूब हाथ लगा देंगे तो मुतबर्रक हो जाएगा। और हुजूर भी उम्मत को ये दरस दे रहे हैं इस अमल से कि वाकई इसमें तबर्रुक होता है। नबी पाक के दस्ते मुबारक से लगी हुई शय मुतबर्रक होती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना हाथ मुबारक रख देते, उनके लिए तबर्रुक हो जाता, वो घरों को ले जाते। अब कभी कभी क्या होता, जाड़े की ठंडी सुबह, यानी सर्दियों की ठंडी सुबह, उनको आदत पड़ी हुई है सुबह पानी लेके आने की, ठिठरता हुआ पानी, फजर का वक्त, सर्दी का टाइम। लेकिन वो गुलाम लाके प्याले जैसे ही आगे करते, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं सैयदा आमिना के लाल पे कुर्बान जाऊं, कभी हाथ पीछे नहीं किया, फौरन हाथ डुबो देते। महबूब दिलजोई करते, करम नवाजी करते, अताएं करते। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ पीछे नहीं किया। उन्होंने मौसम नहीं देखा, वो सर्दी में ले आए, पर ये करीम है ना, और दरवाजा करीम से कभी कोई खाली गया ही नहीं। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम, महबूब पाक अलैहिस्सलाम अता कर देते। ओ यारो, हो सकता है कभी कोई बेमौसमा हुक्म अम्मा दे ही देती हो, कभी कोई ऐसी बात अब्बा जी कर देते हो जो आपकी तबीयत के मुताबिक सूट न करती हो, पर कहना हम उस रसूल के मानने वाले हैं जो हमेशा दिलों का सहारा बना करते थे, जो ठंडक पहुंचाया करते थे। आला हज़रत फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, वो मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। आपको कभी कभी दीन के मामले के अंदर गुस्सा भी आना चाहिए। जिस हदीस में ये लफ्ज मौजूद है ना, अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करो, उसमें यह भी है कि रब की रिजा के लिए बुग़्ज़ भी रखो। गुस्सा भी आना चाहिए। लेकिन हमारा मसला ये है, हमें दीन के दुश्मन पर गुस्सा नहीं आता, वहां तो इंसानियत जागती है। हमें गुस्सा आता है जाती दुश्मनों पे।
اور حضور کا اخلاق یہ ہے کہ ذاتی دشمن پر غصہ کرنا ہی نہیں، جو ذات کا دشمن ہے اس پر ناراضگی قطعاً نہیں کرنی. وہ ذات کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حد بیان کر دی یہ لفظ بیان کر کے، ایک اتنا بڑا اخلاق کا دائرہ کھینچ دیا ہمارے گرد کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس اصول کو کبھی نہیں توڑنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا. مسلم شریف میں موجود ہے. اور دوستوں کبھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے انتقام. میلاد منانے کے لیے تشریف لانے والوں، حضور کی محفل میلاد میں حاضر ہونے والوں، کتنے زیادہ جھگڑے ہیں اس وقت جو فقط ہماری ذاتیات کے جھگڑے ہیں. صرف اور صرف ہم اپنی ذات کا بت بنائے، معاذ اللہ لوگوں سے دور ہو گئے. کبھی اپنی ذات کے لیے حضور نے انتقام نہیں لیا. کبھی جلال آیا بھی تو حدود اللہ کے معاملے میں. آج کیوں نہ اپنے دل پر یہ ارادہ کریں، فیصلہ کریں کہ ذاتیات کے جھگڑے چھوڑ دیں گے ہم. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت صحیح کتب، صحیح احادیث میں حضور کا یہ اخلاق موجود ہے. محبوب نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حد بندی بیان کی کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا. یہ سوچ کبھی بنا کر تو دیکھیں، یہ قاعدہ قانون اپنی زندگی میں اس کا نفاذ تو کریں. ہر جگہ ذاتی جھگڑے، ذات کے معاملات ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. نوجوانوں، علم بھی اسی بندے کا کام آئے گا جس میں بردباری ہوگی، بزرگ بھی وہی کہلائے گا جس میں بردباری ہوگی، سمجھدار بھی اسے کہا جائے گا جس میں علم ہوگا، قوت برداشت ہوگی، جس کا سینہ کشادہ ہوگا. یعنی 14 طبق دلے دے اندر تے اسی تمبو وانگوں تانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. اہم چیز ہم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھنی ہے وہ ہے شجاعت، بہادری، توانا سوچ اور توانا طرز زندگی. ڈرا ڈرا انداز نہیں، سہما سہما انداز نہیں. ایسا نہ ہو کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں، کہ پریشان ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے تو زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیسے سر انجام دیں. زندگی تو بذات خود ایک مشقت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. اس کو مشقت کرنی ہے، جدوجہد کرنی. یہ بھی ذرا حدیث دیکھیے اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے فیضان حاصل کیجئے. مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں ایک رات ایسی مدینہ شریف میں آئی کہ ایک طرف سے آواز آنے لگی کسی کے چلانے کی، چیخنے کی. یکدم اہل مدینہ سارے اٹھے اور نیزے، برچھیاں، تلواریں جمع کرنے لگے کہ اس جانب جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے اور جا کر معلوم کرتے کیا حادثہ، کیا سانحہ ہوا ہے. فرماتے ہم ابھی تیاری کر رہے تھے ادھر جانے کی، اور نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے. اور حضور فرمانے لگے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں. ہم ابھی تیاری میں تھے، لیکن یہ میرے محبوب پاک کی شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے. آپ کو زندگی کے اندر اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اعصاب کو طاقتور رکھنا ہے. بعض لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. 5 منٹ سے پہلے سانس پھولنے لگتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. او بھائی آپ ٹھہر جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ تو کام ابھی بڑا آگے تک جانا ہے. لیکن گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. مجھے بتائیے جو جوان ہے اسے بوڑھا بھی تو ہونا ہے نا. بیمار ہے تو ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، قوا کمزور ہونے لگتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ہمیشہ اسی طرح پریشان رہنے کا خیال ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے. تو حضور سے فیض مانگے، بہادری کا فیض. نبی پاک علیہ السلام، صحابہ فرماتے جب جنگ ہوتی تھی نا تو ہم دشمن کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک کو پایا کرتے تھے. حضور قریب. ایک جنگ میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ کریں، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب گھوڑے کو ایڑی لگاتے اور جنگ کے اندر جاتے.
اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے اور آگے ہی نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرماتے. تو میں نے عرض کی حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ نہ کیا جائے. تو فرمایا نہ بھائی پیچھے نہیں ہٹنا, میں نبی ہوں بات یہ بھی سچی ہے اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں بات یہ بھی سچی ہے, لہذا پیچھے نہیں ہٹنا, آگے کی طرف پیش قدمی کرنی. تو میرے دوست گھبراہٹ نہیں, بے چینی نہیں, الجھاؤ نہیں. اللہ تعالیٰ نے نا اپنی حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر دولت کو تقسیم کیا, یہ اس کی حکمت ہے. سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب لوگوں کو مال میں وسعت دے دی جاتی تو زمین میں فساد ہو جاتا, بغاوت ہو جاتی. سب کو مال میں وسعت نہیں ملتی, لیکن جن امیروں کو اللہ مال عطا کرتا ہے نا ان میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے سائل کا اور محروم کا حق ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں, حق ہے. آپ پر امیر آدمی پر غریب کا, آپ کا خیال ہے وہ مانگنے آیا ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے حق لینے آیا ہے, اس کا حق ہے. جب انسان کے مزاج میں مالی طور پر گھٹن آتی ہے نا وہ کنجوس ہو جاتا ہے, بخیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دے دیا پر قلبی طور پر تھوڑی سی نا اس کے مزاج کے اندر گھٹن ہے, تو پھر بھی ماحول میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا کرتا ہے, ان کی ذمہ داری ہے غریب بہن بھائیوں کا, دوستوں کا, پڑوسیوں کا, سائلین کا, مساکین کا, یتیموں کا, بیواؤں کا, کمزوروں کا خیال رکھیں. حضور سید عالم علیہ السلام کا ایک فرمان اگر کبھی ہمیں یاد ہو جائے نا تو آپ یقین کریں کہ دل کبھی تنگ نہ ہو خرچ کرتے ہوئے. حضور فرماتے ہیں رب تمہیں جو عطا کرتا ہے نا وہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. وہ جو تمہارے ہاں کمزور روٹی کھا جاتے ہیں نا, غریب کھا جاتے ہیں, ان کے سبب سے اللہ تمہیں دیتا ہے. تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہا ہے, تو پھر جب کوئی آئے تو بندے کا دل تنگ نہیں ہوگا, وہ پریشان نہیں ہوگا, مضطرب نہیں ہوگا. بلکہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی سخی پڑے ہیں کہ کوئی لینے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یار تیری مہربانی, تو نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے, حضور کی سیرت پاک سے ہمیں جو فیضان ملتا ہے نا, اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. یعنی آپ کتب سیرت میں یہ پڑھیں گے کہ مہینہ مہینہ کاشانہ نور کے اندر آگ نہیں جلی, چولہا نہیں جلا, کھجور پانی پہ گزارا. اور اگر ایک سونے کی ڈلی گھر میں پڑی رہ گئی ہے ایک ٹکڑا, تو نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے اور حضور نے اسے اٹھایا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. کسی چیز کو گھر میں پڑا نہیں رہنے دیا. گھر میں تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک وقت فاقہ ہو, ایک وقت روٹی ہو. لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور سے سوال کیا ہے نا تو جو چیز ہم نے حضور کی زبان سے نہیں سنی وہ نہیں ہے. حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا نہیں ہے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. یعنی گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا, فاقوں کی دعائیں ہو رہی ہیں, لیکن جب کوئی لینے آیا ہے تو حضور نے کبھی نہیں کا لفظ اپنی زبان سے ادا. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں, فاضل بریلوی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. محبوب جب دھارے چلے نا, دھارے عطا کے دھارے چلے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے کریم نے کسی کو قطرہ عطا کیا ہے, اس کے گھر میں دھارے چل رہے ہیں, نہریں بہہ گئی ہیں. اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب پورے تارے کھل جائیں نا سخا کے اور سخاوت کے, پورا گھر اور پورا محل روشن ہو جائے,
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریم محبوب نے کسی کو ذرہ عطا کیا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے.